अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। अब बात करते हैं जी बिजली के और गैस के बिल और उन पे चोरी और उस पर हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल है, इंतहाई मज़ाक़ा ख़ेज़, इंतहाई वो मुँहफुली का दाना दिया है कि वापडा के जो अफ़सरान हैं उनकी बिजली मुफ़्त हम बंद कर देंगे। बिल्कुल ड्रामा है ये। कैसे, इस पर बात करते हैं। अ, देखिए, मायूसी की जो एक घटाटोप अंधेरा और वो बादल जब छाए हों, तो उनमें कोई अगर अच्छी खबर आए तो यकीन करने को दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी उम्मीद छोड़नी भी नहीं चाहिए। तो एक बहुत खुशगवार खबर है जो कि आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का फैसला हो गया है और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। करते हैं बात इस पे। अगर ये हो गया तो ये आप समझिए कि जनरल आसिम मुनीर जो कि अल्लाह की किताब के हाफिज़ हैं और किसी भी आम आदमी के मुकाबले में वो कहीं बेहतर वाकिफ़ हैं कि कानून की हुक्मरानी के मामले में इस्लामी शरीयत के अहकामात क्या हैं, अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है कानून की हुक्मरानी के बारे में। ये हमसे और आपसे कहीं बेहतर वो जनरल जानता है जिसके सीने में अल्लाह की किताब महफूज है और वो उसको भूला नहीं है, वो उसके हवाले देता है। और ये जो जनरल आसिफ नवाज़ की जो नवासी है खदीजा शाह, वो अभी तक जेल में है। ये जनरल आसिम मुनीर की यानी नीयत का पता देती है, ये उसके इरादों का पता देती है। ये सबूत है कि जनरल आसिम मुनीर जानता है कि अल्लाह की जो शरीयत है उसमें कानून की हुक्मरानी के बारे में क्या है, और वो बंदा मतलब है उस समत में बढ़ रहा है। ज़ाहिर है, देखें जी, रातों रात तो कुछ होता नहीं है। वो एक कोशिश है जिस पर जनरल आसिम मुनीर इस्तकामत से चल रहे हैं। अल्लाह उनको कामयाब करे। करते हैं बात इस पर। और तीसरी बात यह है जी कि यहाँ बरतानिया की बात कर लें थोड़ी सी, कि यहाँ पे एक आज ख़बर है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। इस खबर में खैर तफसीलात हैं कि एक मुसलमान महाजर ख़ातून जो है वो यहाँ पे आई और उसके बाद वो मदर थी उसकी, एक फ़ैमिली ने यहाँ पे उसको रहने के लिए जगह दी अपने साथ। वो ख़ातून जो है वो गुम हो गई, गुमशुदगी अब शुबा है कि कत्ल हो चुकी है। पुलिस नहीं उसका इन्वेस्टिगेशन छोड़ रही। वो ख़ातून यहाँ की शहरी नहीं है, महाजर है, बाहर से आई है, क्रिश्चियन नहीं है, मुसलमान है, गोया अक़लियत है। ठीक है। और ये जो तानेबाजी करने वाले लोग हैं, ज़रा इनको भी मैं गुजारिश करके, ये जिनको बहुत ज़्यादा मजहबी ताने मारने का शौक़ है ना, वो इतना ज़रूर याद रखें कि एक यहूदी ईसाई को कादियानी टाइप चीज़ समझता है, एक ईसाई के नज़दीक मुसलमान एक कादियानी टाइप को चीज़ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि मुसलमान जो है वो अक़लियत है, यहाँ की शहरी खातून नहीं है। पुलिस ने उसकी तफ्तीश में कत्ल में की, यानी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो बंदा मदद करेगा उसके लिए 50,000 पाउंड की इनामी रकम का ऐलान किया है। 50,000 पाउंड, ये करीब 2 करोड़ रुपए बनते हैं। उसके अलावा एक टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तान का, जिस पे शुबा यह है कि उसने अपनी बेटी को मार दिया, 10 साल की। और करते हैं बात इस पर। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि बिजली महंगी और ये जो एहतजाज हो रहा है इस पर आखिरी नतीजे में तो सिरिल अल्मेडा का ये ट्वीट है, मैं कहीं ना कहीं उससे इत्तफाक करता हूँ, बड़े दुख के साथ इत्तफाक करता हूँ। और वो ये है कि बिजली के ये बिल भी लोग जो हैं वो दे ही देंगे और कोई ऐसा एहतजाज या कोई ये नहीं करेंगे, जूते शूते खा के ये नॉर्मल हो जाएगा सारा कुछ। देखिए, बात ये है कि नॉर्मल तो ठीक है, हो अच्छी बात है, हंगामा फसाद खाना जंगी तो अल्लाह माफ़ करे, उससे अल्लाह महफूज रखे, लेकिन एहतजाज तो करना पड़ेगा, पुरअमन एहतजाज। ये मौका है, कर लें। और ये जो उस एहतजाज का खौफ है, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हुक्मरान अशराफिया है ना, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी, जागीरदार, सरमायादार, ये जितनी फोर्स, ये जिस मर्जी नाम से आ जाएं, ये एक ही किरदार है। ये जो लोग हैं ये इंतहाई बुज़दिल लोग हैं। दुनिया की हर काबिज़ अशराफिया, हर जुल्म करने वाली अशराफिया, सिविल जज उस आसिम की तरह इंतहाई बुज़दिल और कमज़ोर लोग होते हैं। अगर ये आवाम को उठता हुआ देख लें तो आप यकीन करें कि इनसे जान छुड़ाना कोई मसला नहीं है, लेकिन उस तरह का वो नज़र नहीं आ रहा। इस्लामाबाद के बिल्कुल बीच में, मैं अभी, मुझे किसी दोस्त ने बताया, चक शहजाद में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के सामने हॉस्टल्स बने हुए हैं, पख्तूनों के हैं मेनली, नॉर्थ वज़ीरिस्तान के वो लोग हैं जो मालकान हैं 50% से ज़्यादा हॉस्टल्स के। और उसमें वो ये कह रहे थे कि उनके बेटे और बेटी का इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में वो दाखिला हुआ तो वो कमरा लेने के लिए उस हॉस्टल में गए और अपने यानी बच्चे के कमरे में एसी लगवाने की इजाज़त चाहिए। तो हॉस्टल इंतज़ामिया ने कहा कि देखें, एसी आप लगा लें कमरे में, 2,000 रुपये महीना उसका आप इजाफी देंगे। एसी 24 घंटे चलाते रहें, जो मर्जी करें। हमारा बिजली वालों से जो सेट है मामला वो ये है कि हर कमरे में जो एसी लगेगा हम 2,000 रुपये स्टूडेंट देगा, 1,000 वो खुद रखेंगे, 1,000 आगे लाइनमैन को दे देंगे।
تو اس کے بعد وہ بجلی ساری کی ساری چوری ہے. یہ چک شہزاد کے قریب ہاسٹلز ہیں جو کہ اسلام آباد کا علاقہ ہے. باقی تمام ملک میں بجلی چوری کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں اب مزید کیا بات کی جائے. جب حکومت کے آفیشلز آپ کو سامنے آ کے اقرار کر رہے ہیں کہ ملک میں 250 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے, جب وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ 250 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے, تو یہ چوری ہو کیسے رہی ہے؟ کچھ لوگ ہیں نا جو تنخواہ لے رہے ہیں اس بات کی کہ یہ چوری نہ ہو. وہ ساری کی ساری بیوروکریسی تنخواہیں کس بات کی لے رہی ہے؟ کیا وقت نہیں آ گیا کہ لوگوں کو فارغ کریں؟ اچھا یہ وابڈا کے افسران کی بجلی مفت جی ختم, اس سے بڑا کوئی فراڈ مذاق ہو سکتا ہے؟ بجلی چوری جو بھی کرے, وہ جو بجلی چوری کرتا ہے وہ وابڈا کے ملازمین کی مدد کے بغیر چوری ہو سکتی ہے؟ وہی تو چوری کرواتے ہیں. تو جو چوری کرواتے ہیں وہ خود اپنے لیے چوری نہیں کر سکتے. آپ کر دیں ان کی مفت بجلی بند, وہ چوری کر لیں گے. انہوں نے ہی پکڑنا ہے, وہ اپنے گھر میں خود کو پکڑیں گے. یہ بالکل ڈرامہ ہے لوگوں کا غصہ کم کرنے کے لیے. یہاں احتجاج کو نہیں رکنا چاہیے, پرامن احتجاج جاری رہنا چاہیے, سوال اٹھانا چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ یہ سرکاری محلات, GOR1, یہ سرکاری بڑی بڑی یہ گاڑیاں لے کر یہ عوام کو دہشت زدہ کرنے آ جاتے ہیں. تم ڈرانے آئے ہو, ہمارے نوکر ہو. پروٹوکولز ویسے ہی لگ رہے ہیں, راستے ویسے ہی بند ہو رہے ہیں. تو پھر کیا احساس ہوا ہے حکومت کو؟ کیا احساس ہوا ہے ان افسروں کو؟ تو یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا. دیکھیے وہی سر لپیٹ, اگر تو یہ برود ہو کے خودکشیاں کر کے مطلب چپ ہی رہنا ہے تو یہ دائرہ پھر آئے گا. یہ آپ دوسروں کی چوریاں, دوسروں کے ڈاکوں کے یہ پیسے آپ پھر سے دیں گے, دیتے رہیں گے جب تک اس کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی پرامن احتجاج اس طرح کا یعنی کوئی تحریک یعنی اینی وے. دوسری بات کرتے ہیں نگران وزیر اعظم یہ انوار کاکڑ صاحب جا رہے ہیں جی سرکاری جہاز پہ. ان کی خبریں ہیں کہ عمرے پہ جا رہے ہیں. یار مجھے ایک بات آپ بتائیے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المال کے خرچے سے کتنے عمرے کیے تھے, کتنے حج کیے تھے؟ انہوں نے ویسے زندگی میں حج کتنے کیے تھے, عمرے کتنے کیے تھے؟ اس کے بعد یہ ان دین فروشوں, اسلام ان دین فروشوں کے خلاف ایک انقلاب بن کے آیا تھا. بالکل ویسے ہی جیسے حضرت عیسیٰ یعنی حضرت موسیٰ کی شریعت جب آ چکی تھی تو حضرت عیسیٰ اس یعنی مذہبی طبقے کے خلاف آواز بن کر اٹھے تھے اور کہا تھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ تو اللہ کا دین نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنیادی طور پر اسی دینی اور مذہب کے نام پر جو لٹیرے اور ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف انقلاب لے کر آئے تھے. لیکن انفارچونیٹلی کہ پھر وہی ہوا کہ اب وہی طبقہ آ کے دوبارہ سے قابض ہے. اچھا اب یہ سرکاری خرچے پہ جا رہے ہیں, کچھ تک ہے؟ پروٹوکول ویسے ہی جاری ہیں جیسے میں نے گزارش کی. تو اصل جو مسائل ہیں وہ عوام اگر ہاتھی ہوتا ہے, ہاتھی محاورہ ہے کہ ہاتھی کی آنکھ چھوٹی قدرت نے اس لیے بنائی ہے کہ اس کو باقی تمام لوگ اپنے سے بڑے لگتے ہیں. وہی ہاتھی جب پاگل ہو جاتا ہے, بدمست ہو جاتا ہے تو تباہی پھیر دیتا ہے, کیونکہ پھر وہ نہیں دیکھتا کہ آنکھ اسے کتنا کچھ چھوٹا نظر آ رہا ہے, بڑا نظر آ رہا ہے. عوام وہ ہاتھی ہوتے ہیں. اپنی آنکھوں کو کھولیں اور اپنی طاقت کو پہچانیں, عزت بھی مل جائے گی, حقوق بھی مل جائیں گے. اب آگے آتے ہیں جنرل فیض کی طرف. دیکھیے عمران خان جیل میں ہے. عمران خان اس تمام تباہی کا چہرہ ہے, صرف چہرہ ہے جو 2018 پہ اس ملک پر مسلط کی گئی, جو نواز شریف کی حکومت کو نکال کر یہ کھیل وہاں سے گھناؤنا کھیل شروع ہوا. عمران خان اکیلا مجرم نہیں ہے, اس کے پیچھے اس کو لانے والے ہیں. ظاہر ہے جنرل قمر جاوید باجوہ ہے, جنرل فیض حمید ہے, ثاقب نثار ہے, جسٹس عصمت سعید ہے, جسٹس کھوسا ہے, یہ سارے لوگ ہیں. سزا کس کو مل رہی ہے؟ جیل میں کون ہے؟ جو سویلین سیاسی پارٹی کا سربراہ ہے, جو بہرحال اپنا ایک ووٹ بینک رکھتا ہے, اس کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے جیل میں رکھا ہوا ہے. لیکن وہ جو سرکاری ملازم ہیں سارے کے سارے, جنہوں نے اپنے حلف توڑے, جنہوں نے آئین توڑا, جنہوں نے ریاست سے غداری کی, آئین سے غداری کی, قوم سے غداری کی, وہ سارے کے سارے لوگ آزاد ہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے جو فساد اور خانہ جنگی کا سبب بنتی ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں. جنرل عاصم منیر کو, جیسے میں نے پہلے گزارش کی, جنرل عاصم منیر کو یہ بے بس قوم دل کی گہرائیوں سے سلام کرے گی, عقیدت بھرا سلام کرے گی, ان کو سلوٹ کرے گی اگر وہ قانون کی حکمرانی طاقتوروں پر قائم کرتے ہیں. اور ان سے یہ امید اس لیے ہے, قوی طاقتور امید اس لیے ہے کہ جنرل عاصم منیر کے حکم پر 9 مئی کے فسادات میں جو لوگ ہیں اس میں ختیجہ شاہ جیسی با اثر خاتون, جو کہ خود ایک سابق چیف آف آرمی اسٹاف کی نواسی ہے, تمام تر دباؤ کے باوجود اس کو جیل میں رکھا گیا ہے. یہ وہ جنرل عاصم منیر کی استقامت ہے, عزم ہے جو نظر آ رہا ہے. اور اس لیے اس بات پر, اس خبر پر یقین کرنے کو دل کرتا ہے کہ وہ طاقتوروں پر قانون کی حکمرانی قائم کر دیں گے. اور جنرل فیض حمید ہوں یا کوئی اور طاقتور ہو, دیکھیے جیل وہی ہوتی ہے جو عمران خان کاٹ رہا ہے, جو نواز شریف نے کاٹی تھی. نواز شریف نے ویسے زیادہ خوفناک جیل کاٹی تھی, لیکن بہرحال جیل وہی ہے.
جو عمران خان کاٹ رہا ہے یا سیاسی لیڈر کاٹتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو تو بیچارہ پھانسی چڑھ گیا. جیل کے نام پہ اگر طاقتور لوگوں کو, وہ جنرل فیض حمید ہو, وہ ثاقب نثار ہو, ان طاقتور لوگوں کو جیل کے نام پہ اگر سرکاری ریسٹ ہاؤسز میں رکھا گیا, 100 ملازم کے فوج دے دیے گئے اور خانہ پوری کی گئی, تو یہ مزید فساد بڑھے گا, یہ مزید فساد بڑھے گا. اور جو قومیں قانون کی حکمرانی قائم نہیں کرتی, پھر اللہ کی قدرت کا ایک قانون ہے, وہ حرکت میں آتا ہے, اور اس نے تو پھر آنا ہی آنا ہے, پھر وہ حرکت میں آتا ہے. اب آخری بات کرتے ہیں جی قانون کی حکمرانی سے ہی میں یہ گزارش کر رہا ہوں. مسلمان اقلیت کی مہاجر خاتون جو یہاں پہ ایک گھرانے میں رہ رہی ہے, گمشدہ ہو گئی, قتل ہو گئی, وہ جرم برطانیہ کی سرزمین پر ہوا. جو گمشدہ ہے, قتل ہے, وہ برطانیہ کی شہری نہیں, وہ کرسچن نہیں, یہاں کی مقامی گوری نہیں, باہر سے آئی ہوئی سیاسی پناہ لینے والی مہاجر عورت ہے, لیکن جرم برطانیہ کی سرزمین پہ ہو گیا. قانون حرکت میں آیا ہے. 50,000 پاؤنڈ انہوں نے ریوارڈ, جو پاکستانی 2 کروڑ روپے کے قریب بنتے ہیں, کہ ہماری مدد کی جائے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے. یہ ہے قانون کی حکمرانی, کیونکہ یہ سیکولر ملک ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ سیکولر نہ ہوتا, مذہبی ہوتا, تو ٹھیک ہے, مر گئی, کیا کریں یار, اور بڑے کام نے, چلو کے چلیے. ٹھیک ہے. دوسری مثال, ایک ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی, جس نے پہلی بیوی اس کی پولینڈ کی تھی, پھر اس نے دوسری شادی کی, اور پولینڈ سے جو اس کی مطلب طلاق ہو گئی بیوی سے, اس سے ایک بیٹی تھی جو 10 سال کی تھی, اور وہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ اپنے اہل خانہ سمیت فرار ہو گیا پاکستان. بچی کی لاش, ڈیڈ باڈی گھر سے ملی ہے. پولیس نے معاملہ ٹیک اپ کر لیا, پاکستان میں پولیس کو انگیج کر لیا ہے, اور اس کا ہنٹ, اس کی جو تلاش ہے وہ جاری ہے. یہ ہے قانون کی حکمرانی, اسے کہتے ہیں آئین کی حکمرانی ایک سیکولر ملک میں. ٹھیک ہے, میں کل اس پہ بات بول چکا ہوں, میں مزید سیکولرزم پہ اب نہیں بولوں گا. لیکن اگر یہ مثالیں آپ کو اچھی لگتی ہیں, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آئین کی, قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, تو پھر غور کیجئے گا کہ سیکولرزم کے خلاف آپ کو جان بوجھ کر کیا گیا ہے. آپ ہیں نہیں, آپ کو کیا گیا ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ سیکولرزم ہوتا کیا ہے. اس کا کوئی, یعنی سیکولرزم کسی بھی طرح سے کسی بھی مذہب کے لیے خطرہ نہیں. اچھا, ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں جی اسی بات اور اسی دعا پر کہ اس قوم کا آدھے سے زیادہ غصہ نکل جائے گا. ہم تو دیکھیے جو گزرنی ہے گزر گئی. میں آپ سے گزارش کروں کہ 5th جنریشن وار کے جو بانی ہیں, یہ ایکولی رسپانسبل ہیں. وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ ہو, وہ جنرل آصف غفور ہو, وہ 5th جنریشن وار کے نام پر سرکاری اربوں روپے لٹانے والے ہوں, وہ بندوق رکھ کے اپنی مرضی کی خبر چلوانے والے ہوں. یہ لوگوں کو مت بھولیے گا. میں 1988 میں برطانیہ آ رہا ہوں, نومبر 99 سے لے کے 2000 اکتوبر 6 تک میں یہاں باقاعدہ رہا ہوں. 3 سال سے اب بیٹھا ہوا ہوں. اپنے ظاہر ہے کہ لوگوں سے میری بہت چاہوں نہ چاہوں ملاقات رہتی ہے. جتنی نفرت میں دیکھ رہا ہوں اس کمیونٹی میں, پاکستانی کمیونٹی میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, میں نے اتنی نفرت پہلے کبھی نہیں دیکھی. پاکستان میں تو جو ہے, آپ سوشل میڈیا پہ اس کے صرف ٹریلر دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں مساجد میں نمازوں کے بعد دعائیں جس طرح کی مانگی جا رہی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اللہ معافی دے, یہ کوئی انہرڈ, میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ ہو گیا. یہ 5th جنریشن وار نے کیا, جھوٹے پروپیگنڈے نے کیا. یہاں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی نسلوں میں نفرت ڈال کے جائیں گے. وعدے لیے جا رہے ہیں کہ ہم, مطلب مذہبی ایک وہ پہن کر کہ ہم اپنی اولادوں میں آپ کے لیے نفرت. یہ ہو رہا ہے یہاں, یہ 5th جنریشن وار کے ذمہ دار. تو یہ قانون کی اور آئین کی حکمرانی جو ہے یہ قوم کا غصہ نکال دے گی. یہ بہت بہت امن, ہم واپس آ سکتے ہیں اور ترقی کا خواب دیکھ سکتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.